أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم आज के तल, आज के तसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइव सेशन में आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन का आगाज करते हैं। मुकम्मल तवज्जो के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें। ये किताब बाबा जी हुजूर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने लिखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के बाद। इससे इस किताब के मकाम, इसके कदर अहमियत और इससे हासिल होने वाले अनवारात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को सिर्फ एक कहानी समझकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया अलीबा जुनेद साहिबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मादिनिल जूदी वल करम मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि अभी अलीबा जुनैद साहिबा फरमा रही थी कि इस सेशन में हम मुकम्मल हुजूरी के साथ मौजूद रहने की कोशिश करें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होके यहाँ पे हाजिर रहें। हम सोच लें कि 1 घंटा हमने कोशिश करनी है कि हम बहुत कनेक्टेड होके प्योरली हुजूरी के एहसास के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, बहुत अदब के साथ, यूं हम तसव्वुर कर लें कि जैसे हम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम फरमाए हुए हैं और हमने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना ये 1 घंटा गुजारना है और ये यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास कुर्बत हम सबको अता होगी, क्योंकि इस सेशन का मकसद ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होना, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि। सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हैं। बस ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाओ और सलामती पाओ खूब सलाम से। हम सब की ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में दायमी हुजूरी अता, दायमी क़याम अता इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले की ये एक अदना सी कोशिश और बहुत ख़ास किताब जो हम इस सेशन में पढ़ते हैं, एक ऐसी किताब कि जो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने जब लिखने का इरादा फरमाया तो उससे पहले उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। रात को देर तक जाके सारी सारी रात वो दुरूद पाक पढ़ते थे। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उन्होंने ये रिक्वेस्ट पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी सीरत तैयबा के हवाले से किताब
لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ مجھے وہ صلاحیت عطا فرما اور اذن عطا فرما دیجیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہربان منظوری عطا فرمائی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب کتنی، کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3، جس میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پریویسلی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس سیشن میں شیئر کیا تھا، اور آپ سب نے اپنا حاصل تفکر بھی بیان کیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ اس کی سیدھا سیدھا نکات ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی اصغر صاحب، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعارف۔ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو طلب فرمایا تھا، مانگا تھا، درخواست پیش کی تھی۔ اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کا نام خود رکھا، اور زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ بچپن سے ہی علم حکمت سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا تھا، اور آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی خبریں دیں گے اور رشد و ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروائیں گے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آپ رشتے میں ماموں تھے۔ آپ نرم دل، پاک نفس تھے۔ آپ کے پیدا ہونے والے دن پر سلام، آپ کے مرنے والے دن پر سلام، آپ کے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن پر سلام۔ آپ کو 5 احکامات دیے گئے، اور آپ نے وہ 5 احکامات آگے قوم میں ڈیلیور کیے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 2، نماز قائم کریں اور ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رکھیں تاکہ اللہ بھی تمہاری طرف متوجہ رہے۔ نمبر 3، روزہ رکھیں۔ نمبر 4، صدقہ دیں۔ نمبر 5، رات دن کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور آپ کی ایک اور خوبی تھی کہ آپ گرہ زاری میں خشیت الہی میں اس درجہ رکھتے تھے کہ آپ ہر وقت روتے رہتے تھے، اور آنسوؤں کے نشان آپ کے رخسار پر بن گئے تھے۔ آپ کے زمانہ میں دمشق کے بادشاہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دیں۔ جب آپ سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے قوانین الہی کے مطابق فرمایا کہ یہ بیوی اب تم پر حرام ہے۔ تو ملکہ نے غصے میں آ کے آپ کو قتل کرایا۔ اللہ کا عذاب آیا اور اس ملکہ کو زمین نگل گئی۔ فائنل ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب ملتا ہے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ اصغر صاحب۔ جی فردوس صاحبہ، ویلکم، کیا کہنا چاہیں گی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جیسے کہ بھائی نے بتایا۔ اور حضرت کیونکہ باقی تو اصغر صاحب بتا چکے ہیں، تو آگے سے میں تھوڑا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو سب سے خاص بات تھی، انہوں نے ایک حق کی آواز بلند کی، ایک صحیح بات بتائی جو کہ بادشاہ کے خلاف جا رہی تھی، پھر حق کی بات پہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں جو سب سے خاص بات تھی وہ ان کی قربانی تھی، جو انہوں نے حق کی بات اٹھانے میں پیش کی۔ جب وہ انہوں نے ایک حق بات پیش کی اور اس کے اگینسٹ بادشاہ نے اس خاتون نے ان کے خلاف اسٹیپ لیا اور انہیں قتل کروا دیا، تو حضرت یحییٰ نے اپنی بات سے اسٹیپ بیک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ اپنی بڑی سے بڑی قربانی انہوں نے دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا۔ انہوں نے جو بات کی اس پہ ڈٹے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اب جب آپ حق کی بات حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو جتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے، آپ اس سے اسٹیپ بیک نہ کریں۔ اور اس کا پھر بنی اسرائیل نے اگر ان کو قتل کیا تو اس کے پھر انہوں نے بھگتا بھی اس کو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان لوگوں پہ۔ جنہوں نے ان کو قتل کروایا تھا وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم کو بخت نصر نے پھر آگے تو پتہ کر لیا، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تعداد میں قتل بھی کیا۔ بہت شکریہ میڈم۔ بہت شکریہ فردوس صاحبہ۔ اور ایک اور پوائنٹ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یہ بھی ایک بہت خاص بات تھی اس قصے میں۔ آج حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں جب ہم حضرت یوشع علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو قرآن پاک کا کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ یہ کون سی سورہ ذہن میں آتی ہے؟ اصغر صاحب کے علاوہ بھی کوئی بتانا چاہیں گے؟ اصغر صاحب سے تو ہم ضرور سنیں گے۔ اصغر صاحب بس تھوڑا سا انتظار، ہم چاہتے ہیں کہ باقی ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں اگر وہ بھی کچھ بتائیں۔ اوکے، اور کوئی؟ بہت سے ہینڈ ریزڈ ہیں، ہم چاہیں گے وہ ہینڈ ریزڈ ہی رہیں۔ کچھ نئے لوگوں کی میں تلاش میں ہوں کہ جو خاموش رہتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کا نام جب ہم سنتے ہیں تو قرآن پاک کا کون سا قصہ یا کون سی سورہ ہمارے ذہن میں آتی ہے؟ کوئی اور بھی بتانا چاہیں گے جن کے ہینڈ اب تک ریزڈ ہوئے ہیں؟ ان کے علاوہ وہ ہمارے کوئی پارٹیسپینٹس جنہوں نے آج تک شرکت نہیں کی، اظہار خیال نہیں کیا، جو ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اگر ان میں سے آج کوئی بات کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا، وہ اگر ہمیں اس سوال کا جواب دیں۔ فائزہ لغاری صاحبہ، جی فائزہ لغاری صاحبہ، میرا خیال ہے کہ آپ شاید خاموش رہتی ہیں اکثر، کیا کہنا چاہیں گی؟ کون سا قصہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اوکے، جی فائزہ صاحبہ، لیکن سورہ چلیے، کہف کا بھی واقعہ یاد آتا ہے، اس میں بھی سید حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اوکے، ہاں نام تو نہیں ہے لیکن ذکر ہے، ذکر ہے۔ بس یہ اوکے، یاد آیا تھا کیونکہ یہی آپ کا سوال تھا تو میں نے کہا میں جواب دے دوں۔ بہت شکریہ فائزہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ اوکے جی، تو پھر سٹارٹ کریں آج کا ہم قصہ، اور اس میں بہت حکمتیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے اور اس پہ اظہار تفکر کر کے بہت اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قصے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس میں چھپی راز، اس میں چھپی حکمتیں، قوانین کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حضرت یوشع علیہ السلام۔ قرآن میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ قرآن پاک میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق سفر کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حضرت ابی بن کعب سے منقول ہے کہ اس نوجوان رفیق سفر کا نام یوشع ہے۔ اہل کتاب کا ان کے نبی ہونے پر اتفاق ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اہم ترین خدمات ان کے سپورٹ کر دی تھی۔ کنعان میں ظلم و ستم روا رکھنے والے جابر، صفاق اور مشرک اقوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سرداروں کو بھیجا، تو حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی حضرت کالب اس وفد کے رکن تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مشرکوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے خوف زدہ ہو کر انکار کر دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اس وقت بنی اسرائیل کو ہمت دلائی اور جرأت و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد کرنے کی تلقین کی۔ کہاں 2 مردوں نے، ڈرنے والوں میں سے خدا کی نوازش تھی ان پر، ان 2 پر، داخل ہو جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، اور جب تم اس میں داخل ہو گئے تو تم غالب اور فتح مند ہوگے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔ ریفرنس سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب مجمع البحرین تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی حضرت یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ قرآن حکیم میں اس سفر کا احوال تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچوں 2 دریا کے ملاپ تک، یا چلتا جاؤں قرنوں، پھر جب پہنچے دونوں 2 دریا کے ملاپ تک، بھول گئے اپنی مچھلی، پھر اس نے اپنی راہ لی دریا میں سرنگ بنا کر۔ پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو، لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، ہم نے پائی ہے اپنے اس سفر میں تکلیف۔ بولا وہ دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا مچھلی
اور مجھ کو بھلایا شیطان ہی نے کہ اس کا ذکر ہو، اور وہ کر گئی اپنی راہ دریا میں۔ عجب طرح کہا یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر وہ الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، جس کو دی تھی ہم نے مہر اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم لدنی۔ ریفرنس سورہ الکہف آیات 60 تا 65۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت یوشع علیہ السلام کا انتخاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوشع علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ریفرنس کتاب کہتی باب 27 میں ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا یوشع پر اپنا ہاتھ رکھ، کیونکہ اس شخص میں روح ہے، اور الیعزر کاہن یعنی حضرت ہارون کے فرزند اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے روب و داب سے اسے پہرا بر کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرما برداری کرے۔ عمالقہ کی شکست۔ جب بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں مقیم تھے اور عمالقہ کے طاقتور اور زور آور لوگوں سے پہلی بار مقابلہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ ہی کو بنی اسرائیل کا سردار اور سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، اور خود حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر اپنا عصا ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت یوشع علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وفات سے کچھ عرصہ پیشتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہمراہ خیمہ اجتماع میں آ جائیں۔ اس وقت تجلی الہی نمودار ہوئی اور بنی اسرائیل کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی، اور تعلیمات موسوی کی آخری ہدایات دی گئیں۔ تورات کے مطابق ہدایت کے آخر میں حضرت یوشع علیہ السلام سے براہ راست خطاب ہوا۔ ندن کے بیٹے یوشع کو ہدایت کی اور کہا تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ریفرنس استثنا باب 31۔ یہ وہ دور تھا جب مشرک اور ظالم سفاق قومیں ارض مقدس کو پامال کرتی رہتی تھی۔ اب بنی اسرائیل کی سزا کی مدت گزر چکی تھی۔ مشیت الہی تھی کہ بنی اسرائیل کی جلا وطنی ختم کر کے ارض مقدس میں انہیں داخل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا لشکر تیار کیا، مگر جنگ سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، میرا بندہ موسیٰ مر گیا، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ ریفرنس کتاب یشوع باب 10۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا، اور بنی اسرائیل کا لشکر سینا سے نکل کر ارض مقدس کی طرف بڑھا، کنعان اور بیت المقدس فتح کر لیا۔ عہد کا صندوق تابوت سکینہ اس جنگ میں بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ سورہ البقرہ کی آیات 248 ترجمہ۔ اور کہا ان کو ان کے نبی نے، نشان اس کی سلطنت کا یہ ہے کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے۔ موسیٰ اور ہارون کی اولاد اٹھا لاویں اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر یقین رکھتے ہو۔ یہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ اس کے اندر اور باہر سونے کے پتھر لگے ہوئے تھے، اور صندوق اٹھانے کے لیے سونے کے 4 کنڈے لگے ہوئے تھے۔ صندوق میں زرعی جوزدان میں لپٹی ہوئی تورات رکھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل پر جب من و سلوہ نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یادگار کے لیے ایک مرتبان میں من بھروا کر اس صندوق میں رکھوا دیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا پیرہن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا اور چند دوسرے تبرکات اس صندوق میں رکھ دیے گئے تھے۔ آواز کی فریکوینسی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 7 دن تک
اس عہد کے صندوق کے ساتھ فصیل کے گرد روزانہ چکر لگائیں اور گشت کے دوران مینڈھے کے سینگوں کے ساتھ نرسنگھے بجائے جائیں۔ 7ویں روز جب گشت مکمل ہونے پر نرسنگھے بجائے گئے اور لشکر نے با آواز بلند نعرہ لگایا تو فصیل گر گئی اور لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ فتح سے قبل بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ شہر میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں، مگر انہوں نے روح گردانی کی اور فاتحانہ نعروں اور متکبرانہ آوازیں نکالتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون نے انہیں پکڑ لیا اور عذاب نازل ہوا۔ ریفرنس تورات کتاب خروج باب 25۔ سورہ الاعراف کی آیت 161 اور 62 کا ترجمہ ہے، اور جب انہیں حکم ہوا کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، اور کہو کہ ہم گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے تو بخشیں ہم تمہاری تقصیریں آگے اور بہت دیں گے نیکی والوں کو۔ سو بدل لیا بے انصافوں نے ان میں سے اور لفظ سوا اس کے جو کہہ دیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمانوں سے بدلہ ان کے ظلم کا۔ پتھروں کی بارش۔ بنی اسرائیل مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہوئے جب جبون کی ریاست میں داخل ہوئے تو یروشلم کے حکمران نے 4 دوسری ریاستوں کے ساتھ مل کر متحدہ فوج تشکیل دی اور جبون کا محاصرہ کر لیا تاکہ بنی اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا قلع کما کیا جا سکے۔ شدید خون ریزی کے بعد متحدہ فوج کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ فوج جب میدان چھوڑ کر بھاگی تو آسمان سے اولوں اور پتھروں کی بارش ہوئی، جس سے باقی ماندہ فوج بھی ہلاک ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج تو جبعون پر، اور اے چاند وادی ابالون میں جا ٹھہر، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم گیا یہاں تک کہ انتقام پورا ہو گیا۔ ریفرنس تورات کتاب باب 10۔ کفر و الحاد کی فوجوں سے برسرے پیکار رہتے ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام نے 31 حکمرانوں کو شکست دی۔ حکم الہی کے تحت حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے قبائل میں فلسطین کی علاقائی تقسیم کی اور انتظامی امور کے لیے 1000 100 اور 10 پر ایک سردار اور منصبدار مقرر کیا، اور بنی اسرائیل کے مقدمات کے فیصلوں اور اختلافات کے حل کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا۔ خطبہ۔ وفات سے قبل آپ نے سکم کے مقام پر بنی اسرائیل کو جمع کیا اور آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، قدیم ایام میں تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام بخور اور تارے دریائے فرات کے پار قیدیوں کے دور میں دور دراز ملک میں رہتے تھے جہاں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہبری کی، ان کو کنعان کے ملک میں لایا اور ان کی نسل پھولی پھلی۔ پھر جب بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی ذلت آمیز زندگی بسر کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے اور تمہیں غلامی سے نجات ملی۔ فلسطین کے حکمرانوں سے تمہارا مقابلہ ہوا اور اللہ نے تمہیں طاقتور قوموں پر فتح عنایت کی، اور وہ ملک جس پر تم نے محنت نہیں کی، وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہیں، تم کو عنایت کیے۔ تم ان میں بستے ہو اور ان کے باغوں کے پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ بس اب تم نیک نیتی اور صداقت سے اللہ کی پرستش کرو اور ان باطل دیوتاؤں کو رد کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور اپنے دلوں کو پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق اللہ کی عبادت میں مشغول رکھو۔ لوگوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کا وعدہ کیا، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون بنایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام 110 برس اس دنیا میں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکمت۔ الہی حکم کے مطابق جب حضرت یوشع نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 6 دن تک عہد کے صندوق کے ساتھ فصیل کے گرد چکر لگائے اور مینڈھے کے سینگ کے نرسنگھے بجائے اور لشکر نے بلند آواز سے نعرہ لگایا تو فصیل گر گئی۔
عہد کے صندوق میں جزدان میں تورات رکھی ہوئی تھی، ایک مرتبان میں من بھرا ہوا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا۔ عہد قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ بزرگوں کا لباس، بزرگوں کی چیزیں، لاٹھی، عصا، جانماز اور ٹوپی وغیرہ گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے تاکہ ان چیزوں کی برکت حاصل ہوتی رہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے استعمال میں رہ چکی ہیں۔ ان قدسی نفس حضرات کے نسمہ کی روشنیاں بھی ان کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ جب ان چیزوں پر ذہن مرکوز کیا جاتا ہے تو ذہن میں ان کا تاثر قائم ہوتا ہے اور اس تاثر کی وجہ سے دماغ میں یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ یقین ایسی قوت یا توانائی ہے جسے یقین میں موجود شے مظہر بن جاتی ہے۔ سائنسی تجربات، سائنسی تحقیق اور تجربات و مشاہدات یہ ہیں۔ اسکول کی گھنٹی بجتی ہے اور اس آواز کو سن کر بچے اسمبلی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پیتل کے گھنٹے پر لکڑی کا ہتھوڑا مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب لکڑی کا ہتھوڑا گھنٹے پر پڑتا ہے تو گھنٹے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش گھنٹے کے پاس والی ہوا میں ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ارتعاش کے کم اور زیادہ ہونے سے ہوا کا دباؤ بھی کم زیادہ ہوتا ہے یا ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ تالاب میں کنکر مارنے سے پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوا کے دباؤ کی لہریں جب ہمارے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ آوازیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ میوزک انسان میں سرور کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ شعور کی آوازیں کدورت اور ناپسندیدگی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ شور کی آوازیں کدورت اور ناپسندیدگی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی بامعنی کیفیت رکھتی ہیں اور ہم اسے مخاطب کا مدعا سمجھ سکتے ہیں۔ آواز یا ارتعاش مختلف فریکوینسیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آج کل آواز کی لہروں سے مختلف قسم کے کام لیے جا رہے ہیں، جیسے پہلے ایکس ریز کے ذریعے انسانی جسم میں مختلف قسم کی بیماریوں کا کھوج لگایا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایکس ریز ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے اب وہی کام الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ حاملہ عورتوں کے رحم میں بچوں کی نشو و نما کا اندازہ بھی الٹرا ساؤنڈ ہی سے لگایا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے اب آپریشن بھی ہونے لگے ہیں، جیسے موتیا کا آپریشن۔ گردوں میں پتھری کو توڑنے کے لیے بھی الٹرا ساؤنڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیزر شعاؤں سے بہت سے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کھیتوں میں سے پرندوں کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ غلے کے گوداموں میں سے چوہوں کو بھگایا جا سکتا ہے۔ آج کل بازار میں ایسے آلات بھی دستیاب ہیں جو مچھروں کو آپ سے دور رکھتے ہیں۔ عام حالات میں آواز بہت دور تک سفر نہیں کر سکتی ہے، اس لیے اس کو دور تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون، ریڈیو، ٹی وی اور اس قسم کے دوسرے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب تو آواز کو ریکارڈ کرنے کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے کسی عزیز کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسی آبزرویٹریاں قائم ہو چکی ہیں جو دور دراز کہکشاؤں میں ہونے والے دھماکوں کو سن سکتی ہیں، نئے ستاروں کو وجود میں آتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں یا ستاروں کی تباہی کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ایسے تجربات کیے ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ بعض قسم کی موسیقی سے گائیں زیادہ دودھ دینے لگتی ہیں، فصلیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ بعض تجربات سے ثابت ہوا کہ درخت بھی موسیقی کو پسند اور ناپسند کرتے ہیں۔ مچھلی کا شکار کرنے میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ زیر زمین تیل کی تلاش کے لیے بھی الٹرا ساؤنڈ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے زمین کی سطح پر ایک جگہ دھماکہ کیا جاتا ہے اور مختلف آلات لگا کر اس کی باز گشت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اس سے زمین کے اندر تیل کے ذخائر کے اوپر شیل کی شکل اور فاصلہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر تیل کے ذخائر کے شیل کی موجودگی کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ڈرلنگ کی جاتی ہے۔ سمندر کی اندرونی سطح کے نقشے بنانے، آبدوزوں کا پتہ لگانے اور مچھلیوں کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ لہروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کل ایسے بم بنائے جا رہے ہیں کہ ان سے نکلنے والی لہروں کی آواز کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے تمام جاندار بشمول انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔
توپوں کی آواز کی لہروں سے دشمن کی سمت اور فاصلے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ لاکھوں افراد اسی آن میں ہلاک ہو گئے۔ پہاڑ ریزاں ریزاں ہو گئے اور پہاڑ کا کچھ حصہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ عمارتیں دھماکے کی شدت سے تباہ ہو گئیں اور پل ٹوٹ گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے لشکر نے 6 دن تک 7 نرسنگھے و یک آواز بجائے اور عہد کے صندوق کے ساتھ فصیل کے گرد 6 دن تک چکر لگاتے رہے اور اس کے بعد اجتماعی طور پر نعرہ لگایا تو اس اجتماعی آواز کی وائبریشن ایٹم بم کے برابر ہو گئی۔ چونکہ عہد کے صندوق میں تبرکات محفوظ تھے، ان تبرکات میں ذخیرہ شدہ روشنیوں کی توانائی نے بھی لشکر کی طاقت میں اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں فصیل گر گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ کلام فرمائیے، کچھ کہیے، کوئی خوشبو جیسی بات کیجیے، کوئی بھی پوائنٹ۔ آج تو بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں، بہت خاص باتیں۔ جی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور بہن بھائی بھی ہیں، وہ بھی ان کو بھی موقع دوں گا۔ میں اس میں نا کچھ ڈفرینٹ پوائنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس میں یوشع علیہ السلام نے تمام نبیوں کی طرح حسب معمول تعلیم اور تربیت کا نظام مرتب دیا۔ اوراق کی ایک نور والی روشنی جو ہے اس کے غلاف کا قانون بتایا۔ آواز کے متعلق ہم نے سابقہ کلاسز میں بہت پڑھا سمجھا، لیکن اس میں جو نئی چیز ہے وہ ہے روح کا علم۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو اپنے ساتھ رکھا تو لفظ یوز ہوا ہے فتح لفتح فتح۔ فتح کے حوالے سے جو روٹ ورڈ ہے فیت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی لقب دیا گیا تھا کہ وہ ایک نوجوان ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور غار میں جو نوجوان تھے وہاں پہ بھی یہی لفظ یوز ہوا ہے۔ یوشع علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی اسم یوز ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ نوجوان، بھرپور جوش، بھرپور ذہانت، بھرپور دماغ، شعور، عقل، سب کچھ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا اور تربیت کی۔ اس میں دوران تربیت شیطان نے بلوا دیا لفظ یوز ہوا ہے، تو ابھی ڈیوٹی باقاعدہ ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ اس میں لگ ایسے رہا کہ بھی تربیت کا مراحل ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سرکار نے شعیب علیہ السلام سے پہلے ایک بندے کو مکہ سے مار دیا تھا اور کہا کہ وہ میرے سے یہ عمل شیطان نے کروایا، غلطی ہو گئی میرے سے۔ تو تربیت کے دوران تو لطیفہ سری تک بابا جی فرماتے ہیں کہ شیطانی کھیل چلتا ہے، لیکن لطیفہ سری کے بعد خفی اور اخفا میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ پیور اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہوتی ہے، روح کی تعلیم ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ شعیب علیہ السلام کے سر پہ اس کے یوشع علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ، کیونکہ اس میں روح ہے۔ اب یہ لطیفہ خفی اور اخفا مطلب 6 کے 6 لطائف پہ مکمل ایکسس ہو چکی ہے یوشع علیہ السلام کو۔ روح کا علم کے حوالے سے 16 کے 2 میں فرمایا گیا ہے ينزل الملائکہ بالروح من امر اللہ من یشاء، کہ ہم یہ روح کا علم جو ہے ملائکہ کے ذریعے دیتے ہیں اس کو جو کوئی درخواست کرتا ہے۔ تو نوجوان ہونے کے ناطے ہم سب کو یہ درخواست پیش کرنی ہے تاکہ کچھ ہمیں بھی ملے اس میں سے۔ اور آگے اس کا ایک ثبوت ملا ہے، جب یوشع علیہ السلام نے فتوحات کرتے ہوئے ایک جگہ سورج کو حکم دیا کہ تو ٹھہر جا، اور چاند تھم گیا اور یہ فرمایا کہ فلاں شہر کے لیے تو ٹھہر جا، پوری کائنات کے لیے نہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں 7 کی 54 ریفرنس ملتی ہے، الشمس القمر النجوم مسخرات بامرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ان چیزوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، ساری کائنات کے جتنے مین شمس، قمر اور نجوم ہیں۔ یہ روح کا علم ہے جس کی وجہ سے ایک شہر کے لیے سورج کو روک دیا گیا تو وہاں پہ سائنٹیفک تبدیلی آ گئی اور اولے پڑے اور وہاں کے لوگ مارے گئے۔
اب یہ ایک روحانی نقطہ نظر کے حوالے سے جو مجھے ملا ہے وہ میں نے ذکر کیا ہے، باقی تو اس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ حکمتیں ہیں. جی شکریہ. بہت شکریہ اصغر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ واقعہ سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بہت ساری اس میں ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں مختصر الفاظ میں اس کا جو ہے ایکسپلین کر پاؤں. جو مجھے چیزیں بہت زیادہ اس میں سمجھ آئیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک جو یہ حضرت یوشع علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو شروع ہوتا ہے اور پھر آخر تک جو اس کا جو سفر ہے، وہ ہمارا اپنے باطن کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی سفر کی طرف توجہ دیں نا. تو شروعات ہوتی ہے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تربیت، اور ان کا جو خلوص اور جو ادب اور اخلاص کے ساتھ جو بھی انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کو سارا جو وقت عطا ہوا، جو بھی ان کے اندر چیزیں منتقل کی گئیں، تو ان کے جانے کے بعد، وصال کے بعد، وہ چیز ان کو انلائٹن، اس نالج نے انلائٹن کیا. تو پھر وہ ایز اے انلائٹنمنٹ اس کو آگے پھیلانے کے لیے ایک پوری قوم کو انہوں نے نا رہنمائی دی، ہدایت دی، گائیڈنس دی، کیونکہ وہ خود انلائٹنڈ تھے، کیونکہ ان کو وہ ساتھ عطا ہوا. تو یہ ایک بڑا مجھے پوائنٹ ہٹ ہوا کہ جو ساتھ ہے نا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو نوئنگلی اور ان نوئنگلی بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر جاتی ہیں، منتقل کی جاتی ہیں کوائٹلی. تو وہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو وقت آنے پہ وہ چیزیں بڑے کام آتی ہیں اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ کے سفر میں آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہیں. تو ان کو جب یہ ساتھ عطا ہوا، تو پھر جب وہ انلائٹن ہوئے تو پھر انہوں نے آگے قوم کو وہ چیز دینے کی کوشش کی کہ یہ پوری آگے اگلی قوم کو انلائٹن کریں. پھر جب انلائٹنمنٹ دی تو اس قوم کو جب ہدایت ایک دفعہ مل گئی، ان کی حجت تمام ہو گئی، کیونکہ اب ان کو ہدایت مل چکی ہے. اور پھر ان کو حکم دیا گیا، اور حکم کی تعمیل نہ ہونے کے بعد عذاب آیا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں ساتھ ملے، پھر اس کے بعد ہمیں رہنمائی دی جائے اور حکم دیا جائے، تو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد غضب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بہت عرصے تک جو ہے نا ایک اس میں ایک یو ٹرن میں واپس ٹریپ ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ اس کا جو تھا کہ وہ جو صندوق ہے، وہ صندوق بھی ہمارے اندر کی طرف نشاندہی ہے. وہ لگ تو فزیکلی ایک صندوق رہا ہے، لیکن یہ جو خزانہ ہے ہمارے اندر کا جو خزانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انلائٹن ہو کے اس خزانے کو ہمیں یہ ملے، اور اس کے اندر جو سارا زیور ہے وہ ہمیں عطا ہو، تاکہ ہم لوگ اس پیغمبرانہ طرز فکر کو اپنے اوپر لا سکیں نا، جو کہ یونیورسل طرز فکر ہے. تو اس صندوق کو ڈھونڈنے سے ہمیں انلائٹنمنٹ ملتی ہے اور ہمیں پیغمبرانہ طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر آخر میں اس کے ورڈ یوز ہوا تھا مقدس. تو آخر میں اس کے جو اینڈنگ ہے وہ یہی مقدس بات ہے کہ وہ ہمارا اپنا وجود ایک مقدس وجود بن جاتا ہے. جب ہمیں یہ صندوق کھلتا ہے، ہمیں وہ زیور عطا ہوتا ہے، ہمیں انلائٹنمنٹ مل جاتی ہے، اور ہمارے اندر جو ادب اور جو محنت اور جو اخلاص تھا اس کو ہم نے سچے دل سے ایکسیپٹ کر کے اس راستے پر چلے، تو اینڈ میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اور پھر اس کے دوسرے حصے میں ساؤنڈ کے اوپر بات کی گئی، جو ساؤنڈ ہم نے پہلے بھی کلاسوں میں اس کے اوپر بات کی ہے، اور ابھی بھی اس کے اوپر بابا جی نے بہت زیادہ گہری بات کی ہے. تو یہ ساؤنڈ کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو سمجھ ہے وہ بھی اپنے اندر باطن کی طرف ہی ہے. بظاہری تو سائنسی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساؤنڈ کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک راز ہے اور امپیکٹ ہے پوری دنیا میں، اس کی گونج ہے نا، ہم بات کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کی جو اصل چھپی ہوئی گہرائی ہے وہ ہمیں حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی غور کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سارے جو پوائنٹس ہیں نا آپس میں بڑے کنیکٹڈ ہیں، اور یہ لے کے اسی انلائٹنمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. تو میری طرف سے یہی تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت زبردست. اور خاص طور پہ جو آپ نے تابوت کی بات کی کہ یہ ہمارے اپنے ہی کی بات ہے، تمیمہ صاحبہ، زبردست. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جتنے باقی پارٹیسپینٹس ہیں، کوئی پوائنٹ جس نے آپ کو بڑا کلک کیا ہو، آپ کو لگا ہو کہ یہ بات تو بالکل ہی نہیں ہے، یا یہ بات تو بہت زبردست ہے، کوئی نئی چیز آپ کو اس میں جاننے کا موقع ملا، کوئی ایسی بات جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی اور آپ کو لگا کہ یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات ہے اور بڑی خاص بات ہے، کوئی ایسی بات جو آپ کو لگا ہو کہ آپ کی زندگی سے بھی کچھ ریلیٹ کر رہی ہے، کچھ میچ کر رہی ہے، تو وہ بھی ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی عائدہ صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم اتفاق السلام. ایسا ہوا کہ ساؤنڈ کے اوپر ہی آج دماغ پورا دن چل رہا تھا. واہ. کچھ باتیں ایسی آئیں، کچھ آیات ایسی آئیں، کچھ ریکال ہوئی، تو پتہ چلا کہ ساؤنڈ کی گیم ہے نا.
तो अब जब ये आया, अब देखें, अब ये जो टॉपिक आया तो इसमें भी फिर साउंड की बात होगी। यूशा अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बड़ी डिटेल में बाबा जी ने बयान भी किया, लेकिन जो हिकमतें, वो जो साउंड की कि वो किस तरीके से उसने इफेक्ट किया और वो सारा कुछ किया, तो वो उस पे सोच के आ रही थी कि क्रिएशन जो है वो हुई ही साउंड से है। कुन साउंड ही है ना, अब उसको वाह। कुन कह दिया, लेकिन कुन साउंड ही है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कुन है ना, ये जो साउंड है, ठीक है, कुरान करीम वो कुन है कि हो और वो हो, वो एक साउंड है। तो जिस वक्त मैं रेकी भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप ये देखें कि कायनात में ना मीम की गुंजार है, मुस्तकिल मीम की गुंजार है। अगर आप हिंदू मंत्रास भी देख लेना, जो चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए ना, तो वो सारे ओम। अब जिस तरह हम या हयो या कयूम का विर्द करते हैं, तो या हयो या कयूम, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो करता है। म्यूजिक की जितनी भी साउंड्स हैं, म्यूजिक की भी बात हुई यहाँ पे, म्यूजिक की जितनी भी साउंड्स हैं, आप ये देखें कि वो जो है ना, उसके अंदर जिस वक्त कोई सिंगर प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि मेरा उठना बैठना है, तो वो जब वो मीम मीम की गुंजार पूरी कायनात में, चाहे किसी को पता है या किसी को नहीं पता, ठीक है, वो उसको जी, जो कुछ भी कह रहे हैं, हिंदू उसको जो वेरी कुछ भी ट्रू। कह रहे हैं, जी। ठीक है, और सिख उसको जो कुछ भी कह रहे हैं, अल्टीमेटली पूरी कायनात में मीम की गुंजार है। और बाबा जी हुजूर ने फरमाया कि ये कायनात हकीकत मोहम्मदी में लिपटी हुई है, नूरे मोहम्मदी में लिपटी हुई है, ठीक है ना। तो ये मुझे, ये बात मेरे वाह। जहन में चल रही थी, और यही इसी की फॉर्म्स बदलती रहती हैं, शक्लें बदलती रहती हैं, ठीक है ना। ये साउंड, यही साउंड जिस तरह से बताया गया कि वो शोर हो मच जाए तो वो बुरी लगने लग जाती है, वो सुर में हो तो वो सुरीली लगने लग जाती है, और जब ये कुछ फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं। ओपराज में आप देखते हैं कि वो जिस वक्त वो सुर लगाते हैं तो वो ग्लास टूट जाते हैं, ठीक है। तो कायनात का जो कयाम है, कुन जो हुआ वो हुआ ही साउंड से है, और सुना भी सबसे पहले, ठीक है। जब का अलस्तु बिरब्बिकुम कहा गया तो वो साउंड थी ना, तो जी। पहले साउंड सुनी, तो फिर मुतवज्जो हुए, फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, फिर बाकी सेंसेस ने काम किया। थैंक यू वाह, सो मच, मुझे लगता है मैं ज्यादा जबरदस्त। नहीं, आप बिल्कुल, जब कोई अच्छा बोले तो अब ज्यादा बोलना भी लगता है, कम बोलना, मुख्तसर बोलना। तो आप सब बहुत खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो खामोश हैं और सोच रहे हैं कि वो हैंड रेज करें, हम चाहेंगे कि वो हैंड रेज कर ही लें। और आप बात कीजिए, हम मुंतजिर हैं आपके। साथ की बात तमीमा साहिबा ने की, ये साथ जिंदगी में कितना अहम है। ये जो अल्लाह वालों की सोहबत है वो कितनी अहम है। आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है, ये भी बताइए। ये जो एक हमें हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से एक ट्रायंगल भी नजर आ रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और फिर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, ये ट्रायंगल क्या है, ये किस चीज की तरफ इशारा है? हम चाहेंगे इस हवाले से भी, अगर आप में से कोई बात करना चाहें। जी, असगर साहब, और फिर दो साहिबा का भी हैंड रेस्ट मुझे नजर आया था। जी असगर साहब, पहले आप बात कर लीजिए, फिर हम फिर दो साहिबा को सुनते हैं। इसमें औरा के हवाले से जो बात चल रही है, एक ये तर्ज जो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, उसके हवाले से तो मैं नहीं समझ पा रहा। बस इतना लिखा हुआ है कि वो हमारे खास बंदे हैं, उसके पास हमारी तरफ से रहमत और इल्म लदुन्नी, दो चीज़ें बाबा जी ने लिखी हैं, रहमत और इल्म लदुन्नी। कुरान पाक में लफ्ज़ रहमत यूज़ हुआ है, मैंने आयत देखी थी। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इनका जो है ना कोई डिज़ाइन अभी जहन में नहीं आया। लेकिन ये जो एक चीज़ और चलती आ रही है, वो एक रूह का इल्म में जब इल्म अस्मा आते हैं, तो यहाँ पे अल्फाज अल शमस अल कमर अल नजूम ये तर्ज नज़र आ रही है, और एक तर्ज नज़र आ रही है औरा वाली। औरा वाली जो है रंग रोशनी वाली, नूर की लहर आके हमारी बॉडी से जब टकराती है, उसके बाद औरा में बिखर जाती है, और वहाँ से रोशनियाँ हमारे सामने डिस्प्ले होती हैं। उसका भी जहन में मुसलसल चल रहा था, ये कैसे होता है। तो मेरे सामने अगर रंगों 7 रंग हैं, और मैं 7 रंगों को समझने की कोशिश करूँगा,
جس رنگ کو میں زیادہ فالو کروں گا تو میرے پیچھے جو نور کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. ریڈ کلر جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے، تو گرین کلر اور بلو کلر لائٹ موڈ کرواتے ہیں، اور یلو کلر اگر اسٹامک کو اور باڈی کو درست کرتا ہے. تو جو نور کی لہر ہے یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے اوپر کی طرف. یہاں پہ تبدیلی آنی چاہیے میرے اندر. ایک تو یہ نظریہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں بس ذہن میں یہی بات آئی ہے جی، باقی ذہن سے نکل گئی ہے. شکریہ. جی جب ذہن میں آ جائے تو پھر آپ دوبارہ شیئر کر لیجیے گا. جی روبی شبنم صاحبہ، ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں تو اپنی کیفیت ہی بیان کروں گی. میں ابھی بالکل نیو جوائن کیا، آپ کو پتہ ہے. بس میں جب یہ کلاس لیتی ہوں تو میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر میرے آنسو آتے ہیں، اور پھر میرے اندر ایک تسکین سکون آ جاتا ہے، اور پھر میں بول نہیں پاتی، بات نہیں کر سکتی. میرا بہت دل کرتا ہے میں بولوں، بات کروں، پر مجھے ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ جو تابوت سکینہ والی بات کی ہے میری بہن نے، وہ بہت پیاری بات ہے، اور وہ ہے ہی سکون کا ایک وہ صندوق. تو بس مجھے نہیں پتا چلتا میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں. بس میرے اندر ایک تسکین اور سکون جیسے رب کی ذات نے بھر دیا ہے، اور آپ لوگ بولتے جاتے ہیں اور مجھے تسکین ہوتی جاتی ہے، میرے روح کو سکون ملتا ہے. میں پتہ نہیں کہیں گم ہو جاتی ہوں. اللہ حافظ. اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سک رہی آپ سے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جی بہت شکریہ روبی شبنم صاحبہ. یہ اصل میں آپ کی محبت ہے اور وہ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے، اور یہ بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ. تو جناب حضرت یوشا علیہ السلام کا قصہ، یہ جو ہم نے پڑھا، یہ فصیل کے گرد جو چکر لگائے گئے ہیں مسلسل 7 دن تک، اور پھر سب نے اجتماعی طور پہ نعرہ لگایا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری زندگی کے ساتھ اسے ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جب ہم ریپیٹیڈلی کوئی عمل کرتے ہیں، یہ جو وظائف ہیں، کیا اس طرف بھی آپ کا ذہن جاتا ہے؟ یہ جو افرمیشن والا قانون ہے، یہ جو مائنڈ سائنسز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بار بار کہیں کوئی بات، اس انداز میں کہیں، کیا یہ بھی کوئی وائبریشنز کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی فریکوینسی کی بات ہے کیا؟ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی فردوس صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کو ریزوننس کا قانون کہتے ہیں. کہ اگر ہم اپنی فریکوینسی کو ایک کسی دوسرے چیز کی اندر کی فریکوینسی کے ساتھ سیٹ کر لیں تو ہم کسی چیز کو بریک کر سکتے ہیں. یہ ساؤنڈ ویوز اگر فریکوینسی ان کی ریزوننس، اگر آواز کی فریکوینسی اس چیز کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جائے تو اس آواز سے ہم کسی چیز کو بریک کر سکتے ہیں. وہ قانون یہاں پہ بیان ہوا ہے. جیسے جو لوگ گاتے ہیں وہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ گلاس ٹوٹ جاتے ہیں اگر ان کی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ کر جائے. یا جو فوجی اگر کسی برج سے گزرے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ قدم مت اٹھائیں، آگے پیچھے کر لیں، کیونکہ اگر آپ کی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ کر گئی تو وہ بریک ہو جائے گا. تو یہ بڑی خوبصورتی سے بابا جی نے بیان کیا ہے. اور اگر یہ فریکوینسیز ہم اپنی سیٹ کر لیں تو ہماری اپروچ بہت دور تک ہے. صرف ہمیں جو پریکٹسز کروائی جاتی ہیں وہ ہمیں فریکوینسی ہی سیٹ کرنے کی پریکٹسز کروائی جاتی ہیں. جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں بیسکلی، جیسے ہم ریڈیو کو ٹیون کرتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی بیان کیا گیا. شکریہ. ہم آہنگی کا قانون، ریزوننس، ہم آہنگی. زبردست، آپ نے بہت ہی زبردست انداز میں اس کو ایکسپلین کیا. جیسے کچھ لوگ اس کی ایگزامپل یہ بھی دیتے ہیں کہ جیسے ہم جھولا دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو جھولا دیتے ہیں نا، تو اگر اس میں ہم ترتیب نہ رکھیں، بے ترتیبی سے اس کو جیسے دھکا دیتے ہیں، بچے کو جھولا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی اڑان زیادہ نہیں ہوتی.
لیکن اگر اس میں ریزوننس قائم ہو جائے تو وہ جھولا بہت اوپر تک جانا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہم آہنگی کتنی ضروری ہے. اچھا، کیا یہ جو سورج ٹھہرنے والی بات ہے اس میں بھی کچھ آپ کا دھیان جاتا ہے ریزوننس کی طرف؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی آپ کچھ غور کر کے بتائیے. جی مریم صاحبہ. السلام علیکم جی. وعلیکم رخسان السلام. باجی، پھر دوست جی باجی نے سب نے بہت اچھا بتا دیا. آیتا باجی نے بھی، میرا دماغ بھی ساؤنڈ پہ ہی چل رہا تھا. جی. تو وہ تو ہمیں آپ سے توقع ہے سائنسدان صاحبہ. تو ساؤنڈ کا ہی ذہن میں آ رہا تھا. تو یہ بھی میرے سامنے ایک نئی آئی تھی پوسٹ، نظر سے گزری کہ ابھی نا بلو ویلز پہ جو ہے وہ ریسرچ، یعنی کہ میں نے کوئی 4-5 اس میں سے دیکھا پوسٹ میں سے، کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو بلو ویلز ہیں نا وہ سائلنٹ ہو گئی ہیں آلموسٹ 40%. اور وہ اس چیز کو ان کے مطلب ان کی ایک خاص قسم کا ریدم یا سانگ ہوتا ہے جو وہ جس سے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، فریکوینسی. تو وہ جی 40% ڈاؤن ہو گیا ان کا یہ ریشو. تو اس کو وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ایکو سسٹم کے کولیپس ہونے سے. تو یہ بہت، وہ جو آئدہ وادی نے بات کی نا سب کچھ کن پہ چل رہا ہے، تو مجھے فیل ہوا کہ بہت بڑی بات ہے یہ، کہ انہوں نے چودھری وہ کہتے ہیں کہ سرمدی. یہ جی اسٹارویشن اور ایکو سسٹم کولیپس ہونے کی نشانی، یہ ایک ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرف جا رہی ہے چیز. ان کا خاموش ہونا مطلب ہمارے ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ فریکوینسی پہ ہے، وہ جو کن پہ ہے. اور یہاں یہی بات وہ جو جیسے تمیمہ باجی بھی کہہ رہی تھی کہ اپنے اندر میری فریکوینسی کہاں میچ کر رہی ہے، یہ جو ریزوننس کی بات ہو رہی تھی اس کو کنیکٹ کریں. یعنی کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تب یہ فزکس پتا تھی، اللہ میاں نے جو ان کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی نیچرل فریکوینسی سے کوئی فریکوینسی جب میچ ہوگی تو وہ چیز پھر بریک ہو سکتی ہے، یا وہ اتنی زیادہ اس میں ارتعاش یا ایمپلیٹیوڈ اس کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جیسے باجی بتا رہی تھی جیسے آرمی والے ہوتے ہیں، اگر وہ سیم، ہم یہ بڑی بیسک فزکس میں پڑھتے تھے اس کے، سیم کوئی 10-20 بندے آرمی کے ایک ساتھ مارچ کر رہے ہوں اور وہ برج پہ سے گزریں گے، برج ٹوٹ جائے گا. ان کی وہ فریکوینسی اور ریزوننس کی وجہ سے میچ کر جائے گی، برج کی وائبریشنز ایسی ہوں گی. اور وہی اگر کوئی ایک دو انڈیویجولی گزریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اور اس کے بعد اب ایک اور بھی نظر سے گزری پوسٹ کہ اب آج کل جو سائنٹسٹ ہے وہ اس ساؤنڈ ویوز سے برین کلوٹس جو ہیں، برین کے اندر جو کلوٹنگ ہوتی ہے اس سے، یعنی کہ ساؤنڈ سے ہی ڈیزالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور ان سیکنڈز وہ یہ چیز اٹین کر سکتے ہیں. وہی جو اتنی کمپلیکیٹڈ سرجری اور سارا کچھ ہوتا تھا وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ آپ ساؤنڈ ویو سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ ساؤنڈ کو سنتے ہیں، اور ہمارے جو سیل سنتے ہیں تو وہی بات کئی دفعہ مطلب پیچھے بھی آئی، ریپیٹ ہوئی کہ پازیٹیو افرمیشنز، پازیٹیو سیلف ٹاک، یقین کا پیٹرن، خود کو بار بار بتانا اپنے آپ کی. اور مجھے تو لگتا ہے سب سے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنا ردم، اپنی فریکوینسی میچ کہاں کرنی ہے. کیا وہ رب ایگزیکٹلی. تعالیٰ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہو رہی ہے؟ کیا مجھے اپنے اس کو اگر باطن میں دیکھوں تو مجھے تو ایک ہی لفظ آتا ہے اب، ضمیر کی آواز. اگر میں اپنی ضمیر کی آواز، کیونکہ اس کو ہم اللہ کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، سن رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو کیا وہ میچ کر گیا؟ کیا میں اس کو فالو کر پا رہی ہوں؟ اور ایک دوسرے کی زندگی میں ورڈز کی بہت پاور ہے. اگر آپ وہی، یہ بھی ایک جاپانیز کے بتائیں کسی سائنٹسٹ کا ہی تھا کہ اس نے پانی کے قطروں کو پانی سامنے رکھا، اس کو کچھ اس گلاس آف واٹر پہ وہ بولتا رہا یو آر فول، یو آر دس، یعنی کہ نیگیٹو ٹاک کی اس کے ساتھ. تو اس کی سلائڈس کرسٹل کی، واٹر کرسٹل کی ڈیٹیریوریٹ ہو گئیں، اتنی فرسٹریٹڈ سی. اور مطلب وہ میں نے شیئر بھی کی ہے سلائڈ. اور جو دوسرا پانی تھا جس کے ساتھ وہ پازیٹیو باتیں کرتا رہا، تو اس کی اتنے پیارے کرسٹلز بنے اس واٹر کے، کہ یہی چیز ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے سیلز بھی ایسے ہی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی تو نطفے سے ہی بنے ہیں، ہم بھی تو پانی، خاک سے پانی، پانی سے وجود میں آئے ہیں نا. تو بس مجھے یہ، اور ایک ادھر انتہائی اہم پوائنٹ علم لدنی کا جی تھا، اس پہ جی پوائنٹ گیا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ قرآن پاک میں ہے. اور وہ جیسے بابا نے ادھر 60 سے 65 سورۃ الکہف میں بھی ذکر ہے. تو مجھے لگتا ہے اس پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
اچھا جی، ایک ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ یہ جو ٹرائی اینگل ہمیں نظر آ رہی ہے حضرت موسیٰ، حضرت خضر اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی، یہ کیا ہے؟ کیا اس سے کچھ سمجھ آتی ہے کہ ظاہر قانون یا جو شریعت ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ذہن میں آ رہے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک شریعت کو، ایک جو ظاہری دنیا ہے اس کو، اور حضرت خضر علیہ السلام ایک طرح سے استعارہ ہے باطنی دنیا کا، علم لدنی کا، یا جو حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں اس کا۔ اور جب حضرت یوشع علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو کیا یہ لگ رہا ہے کہ جو وہ پھر فاتح بنے ہیں، انہوں نے ایک سرزمین کو فتح کیا، کہ وہ علم لدنی ہو، وہ ظاہر کی دنیا ہو، وہ شریعت کا قانون ہو، یا وہ علم باطنی ہو، اس کی امپلیمنٹیشن کا نام حضرت یوشع علیہ السلام ہے؟ کیا اس طرف آپ کا دھیان چاہتا ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی آپ ضرور بات کیجیے گا، اور ہمارا گروپ اوپن ہوگا۔ پھر جو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، جو جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو ریزوننس کے قانون کی آج جو بات ہوئی ہے، ایک جو ہم آہنگی کا قانون ہے، تو کیا اس طرف بھی آپ کا ذہن جاتا ہے؟ ہم چاہیں گے اس پہ بھی غور و فکر کیجیے گا اور اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا۔ کائنات میں ہر چیز وائبریشن ہے، آواز، روشنی، دل کی دھڑکن، دماغی لہریں، حتیٰ کہ جذبات بھی مخصوص فریکوینسی رکھتے ہیں۔ جدید فزکس کے مطابق مادہ بھی دراصل توانائی ہی کی ایک شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخصوص آوازیں دماغ کو پرسکون کرتی ہیں، کچھ آوازیں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت یا مخصوص ذکر دل پر اثر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری اندرونی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہوئے باہر کی چیزوں کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے جاننا ہے، اور اس کے لیے اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے۔ اس پہ ہم مزید غور و فکر کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ سب کی شرکت کا، آپ سب کے حاصل تفکر شیئر کرنے کا، اور آپ سب کے اس سیشن میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں دائمی حضوری عطا فرمائے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اس سیشن میں آپ سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد والے سیشن میں انشاءاللہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔